Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम हुकूमत है और जो लोग हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार हैं, जिनकी शह पर आकर या पैसे की ताकत के ज़ोर पर जो हमारे मुआशरे के अंदर जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा होलनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है और पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तानी, एक इस्लामी मुआशरे का मजाक उड़ाया जाता है। माजी में इस तरह के काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं। ज़ैनब का वाक़या मीडिया की ज़ीनत बना तो सब लोगों को पता चला, वरना कई ऐसी ज़ैनब्स हैं जो इस लोगों के जो है वो आप कह लें कि उनकी बदहवासी का शिकार हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ जो कि एक ताकतवर शख्स ने ज़्यादती की और फिर उसके बाद मीडिया का अगर ज़ोर ना होता तो शायद वो भी आज सलाखों से बाहर होता। लेकिन अभी जो हाल ही में वाक़या हुआ है, इसको हाईलाइट करना इसलिए भी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि हमें मुआशरे की कुछ बुराइयों की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो एक दाई पैगाम है वो हम सब तक पहुँचता रहे। और बुराई को जब हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई तुम बुराई को देखो तो कोशिश करो कि उसको हाथ से रोको, और अगर आपके अंदर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर ज़बान से उस बुराई को रोकने की कोशिश करो। और अगर इतनी भी ताकत तुम समझते हो कि नहीं है और हालात आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप ज़बान से भी उस बुराई को रोकने की कोशिश करें, तो फिर दिल के अंदर बुरा ज़रूर समझें। ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। तो लिहाजा अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते, कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता या हमारे पास इतना इख्तियार नहीं, तो कम से कम ज़बान से हम इस चीज़ का इजहार करके मुआशरे के अंदर इस बुराई का ख़ात्मा करने के लिए अपने लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो अपने घरों के अंदर अपनी बच्चियों के ऊपर नज़र रखें और उनके मामलात को देखें ताकि वो आपके साथ इन टच रहें, वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ अपने मसाइल जो हैं वो शेयर करते रहें। नाज़रीन, फैसलाबाद के अंदर खदीजा नामी मेडिकल की तालबा के साथ वहाँ के एक बासर बारसूख शेख दानिश ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस बच्ची के साथ मामलात किए। शादी के लिए जो है ना उसको कहा गया, उस पर ज़बरदस्ती की गई कि वो उस बात को मान ले, और जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो उसने और उसकी बेटी ने कुछ लोगों को मिलाकर उस बच्ची के साथ जुल्म किया, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। सब ने देखा कि किस तरीके से उसके साथ एक गैर इंसानी सलूक किया गया। मैं तो समझता हूँ कि जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस हैं, अलमबरदार हैं, यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि उस बच्ची के साथ पहले जुल्म किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके बाल काटे गए, फिर उसको जो है वो जूतियाँ जो हैं वो ज़बान से चटवाई गई। तो इतनी आप कहे ज़िल्लत और रसवाई
اور انسلٹ اس کی گئی کہ وہ شاید معاشرے کے اندر کس طرح رہ پائے گی. تو اتنا ظلم. اور پھر یہ بھی بعض بات دکھایا گیا کہ وہ جو ظلم کرنے والا شخص ہے شیخ دانش، وہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کا بہت ہی قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا، بہرحال اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ اس کو ضمانت ملی، لیکن ضمانت کسی اور کیس میں ہوئی تھی. لیکن جب پولیس نے اس پہ چھاپا مارا تو بہت سی شراب وہاں سے برآمد ہوئی اور بہت سارے اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے. تو یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. جو اصل واقعہ جو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کب تک ایسا جو ہے یہ ظلم ہوتا رہے گا ہمارے معاشرے کے اندر، کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے، کب تک با اثر با اختیار پیسے والے لوگ ہم جیسے ایوریج لوگوں کے اوپر یا غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، اور پھر پیسے دے کر جو ہے وہ ضمانت بھی کرا لیں گے، اور اثر و رسوخ استعمال کر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر یا پیسے کی لالچ دے کر یا تھریٹ دے کر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک راضی نامہ بھی کر لیں گے. اس میں ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. شاہ زین جو ہے اس کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس کی والدہ نے عدالت میں کہا تھا کہ میری یہ 2 بیٹیاں بچ گئی ہیں تو میں ان کی پرورش کرنے میں مجھے مسئلہ ہوگا اور مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو مجھے انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں. تو اس طرح بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹریفک سرجن کو جو ہے نا وہ کچل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو گھر والوں کو مجبور کر کے ان پر اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو راضی نامے پر راضی کر لیا گیا. تو لہٰذا یہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ آئے دن جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. ان کا کہیں نہ کہیں سد باب ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو اور ہمارے اداروں کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ اس نوبت تک حالات نہیں جانے چاہیے کہ لوگ یہاں پہ رہنا جو ہے وہ رہنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انسیکیور فیل کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوم آزادی پورے پاکستان کے اندر جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. اس دفعہ بھی منائی گئی، لیکن اس دفعہ کچھ مزید عجیب سے مناظر دیکھنے کو ملے کہ قومی سطح کے اوپر کنونشن سینٹر کے اندر وزیر اعظم کی موجودگی میں اور وزراء کی موجودگی کے اندر جس طریقے سے جشن آزادی منا کر یوم آزادی کا تشخص جو ہے وہ مجروح کیا گیا، اور وہاں پر ڈانس پارٹیاں کروائی گئیں. اس سے پہلے ہم دیکھیں تو بلوچستان کے اندر، اندرون سندھ کے اندر سیلاب زدگان کتنی تکلیف میں تھے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اس سیلاب کے اندر. اور ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فوجی افیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو ہم اتنی کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، اس کے باوجود ایک سادہ طریقے سے ہم نے جنا قوم نے آزادی منائی. لیکن ہمارے سربراہ نے جو ہے وہ کس طریقے سے منائی، پوری دنیا میں اس کا مذاق بنا، ٹھیک ہے، اور ہمیں شرمندگی ہوئی. اور لوگ بجائے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لیے بھی 14 اگست کو عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈالر میں کمی آئی. ایک دن پہلے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ڈالر کی کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک ٹرانسفر کیا جائے، اور اسی رات اس نے جو ہے بجائے اس کے کہ عوام کو وہ خوشی دیتا، 14 اگست کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرتا، ڈیزل کی قیمتیں کم کرتا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں کمی آنی تھی، باقی اشیاء کی چیزیں بھی کم ہونی تھی. اس کے برعکس انہوں نے رات کو مزید 7 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دیا. یہ جشن آزادی کے موقع پر جو انہوں نے عوام کو تحفہ دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچہ ہوا تھا اس رات کو کنونشن سینٹر کے اندر، جو تقریباً 70 کروڑ کے قریب یا 1 ارب کے قریب ہے، 100 کروڑ کے قریب، تو وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف آفیسر تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کنٹروورشل ہوئی. اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر رانا ثناء اللہ کے احکامات کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے اوپر، اور اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی. کل آپ نے دیکھا ایک تماشا لگا رہا اڈیالہ جیل کے باہر، یہاں تک کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے درمیان، اور پھر یہاں تک کہ رینجرز کو کال کرنی پڑی اور ان کو
پمس ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پہ بھی سنا گیا ہے کہ ان کو علاج کے ساتھ ساتھ تشویش کے لیے جو ہے نا وہ فکر مند ہیں. تو وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ان کا علاج ہونے دیا جائے. وہ جب صحت مند ہو جائیں تو ضرور اپنی تشویش کو جاری رکھیں. لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے، کیونکہ ہارون رشید صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر یہ واضح کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے تک کی کوشش کی گئی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو پکڑے گئے ہیں، جو حراست میں ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے پاس، جنہوں نے عمران خان کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مائنس عمران خان کے فارمولے پر اتنی تیزی سے اور کام کر رہے ہیں، اتنے بدحواس ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو گئی ہے اور اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا تو ہم سارے زیرو ہو جائیں گے. اس کا اظہار جو ہے وہ غلام دستگیر خان بھی کر چکا ہے اور باقی دیگر جو ہے نون لیگ کے جو وہ لوگ کر چکے ہیں. تو یہ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل ہار مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان اتنی میچور سیاست کر رہا ہے کہ ورکرز اس کے تحریک انصاف کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کشمیر میں، گلگت میں، کے پی کے میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پھر بھی ہم جو ہے اپنے ایک ورکر کا جو ہے وہ کے لیے یعنی لڑ نہیں سکتے یا اس کے لیے ہم اس کو بچا نہیں سکتے. لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی جو حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ چاہتی ہی ہے کہ کنفرنٹریشن کا ماحول پیدا ہو، پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی، ٹی ایل پی ورسز پی ٹی آئی، کہیں نہ کہیں کوئی تصادم ہو، کوئی واقعہ ہو، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایف آئی آر درج کر سکیں عمران خان کے خلاف اور اس کو نااہل ثابت کر دے. سارا پروگرام یہی ہے، ان سب کی کوشش یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل ثابت کر دیں، اس کو جیل میں بند کر دیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بین کروا دیں اور یہ اگلے 5 سال کے مزے لے. یہ خواب ان کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب وی لاگ چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے گا، اور اچھا لگے پروگرام تو کمنٹس کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز اپڈیٹ کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.